बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, या यूँ कहिए कि वही हुआ जो कि होना था। यानी अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने बरतरफ कर दिया, उनको हटा दिया, उनको कहा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। और पिछले कुछ महीनों से जो एक उनके कंसर्न्स थे वो अब बाकायदा एक फ़ाइनल शेप में सामने आ गए, ख़त्मी शक्ल इख्तियार कर गए। और अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उनकी जगह सुहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया गया है, जो कि अब नए वज़ीर आला के तौर पर मुमकिना तौर पर वो खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब होंगे। यानी एतमाद का वोट लेंगे, असेंबली उनको वोट डालेगी नहीं डालेगी ये एक अलग मामला है। लेकिन असल बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाए जाने की वजूहात क्या है। सबसे अहम वजह क्या ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक जो दावे किए थे या उनको जो रिहा कराने की कोशिशों का ऐलान किया था वो उसमें नाकाम हुए हैं, या फिर ये वजह है कि अलीमा खान साहब की मुखालफत जो उन्होंने की है वो उसकी वजह से उनको ये नतीजा भुगतना पड़ा है, या फिर ये वजह है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा था दहशत गर्दों के खिलाफ उसमें अली अमीन गंडापुर साहब रियासत के साथ खड़े नजर आए हैं। ये तीन वजूहात हैं या कोई और वजूहात है, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अपने 18 महीने उनके थे वजारत आला के, उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए, किस किस तरह से मामलात आगे बढ़े, एक छोटी सी हम आप मोन्ताज दिखाते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त उनके साथ जो हुआ क्या ये उसका पेश खैमा है। ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। फिर आ रहे हैं, तैयार हो सारे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए तैयार हो। 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सके। अलीमा खान के जो बेटे की 3 दिनों में जमानत हो गई, तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि चूंकि इदारे इसमें काम कर रहे हैं हमें कमजोर करने का, इस पूरे एजेंडे के ऊपर सपोर्ट दे रही है अलीमा खान को। साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें। नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। हुक्म है कि सुहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब की रिहाई की, और ये भी कहा था कि अगर वो रिहा ना करवा पाए तो 90 दिन में सियासत को खैरबाद कह देंगे। 90 दिन ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और आज इमरान खान साहब ने उनको खुद बरतरफ कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी क्यों हुई, सुहेल आफरीदी कौन है, कहाँ से आए और इनकी जो खुसूसियात हैं वो क्या हैं। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि NCCI का जो इनके खिलाफ मामला चल रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि इदारों के खिलाफ बात करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई का इम्कान था। हो सकता है कि अगले चंद दिनों में इनके खिलाफ फैसला हो जाए, लेकिन उनको नामजद करने का क्या मकसद ये है कि जो इमरान खान साहब के अहदाफ हैं उन पर ये पूरा उतरते हैं, ये भी एक सवाल होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी को हॉकिश तस्लीम किया जाता है और वो इदारों के हवाले से बात करते रहते हैं, बड़े खुल के बात करते हैं, और साथ ही साथ वो ये अपना जो मौक़िफ़ है उनका उसको भी दोहराते रहते हैं। तो क्या सुहेल आफरीदी वो सब काम कर पाएंगे जो इमरान खान साहब चाहते हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे एक तहरीक की नवीद थी और खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या उसको वो मोटिवेट कर पाएंगे? क्या उनके मकासद ये होंगे? क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो अपने लोगों को मुतहरिक कर पाएंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज हमने पूछने हैं। लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने 18 महीने के बाद उस अली अमीन गंडापुर को जो उनके वज़ीर आला थे बरतरफ कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो उनके जो मकासद हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिसको कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि उनको दुख है कि वहाँ पे जो कुछ मामलात हो रहे हैं, अफसोस की बात ये भी हो सकती है कि वो पूरी तरह से रियासत के साथ भी खड़े थे और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार नज़र आए थे। ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हम इस पर भी बात करेंगे
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اختلافات ہیں، اب پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہیں، وہ کس نہج کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کیوں اپروچ کیا صدر مملکت نے اپنی بات کہنے کے لیے، اور کیا محسن نقوی صاحب کوئی برج کا کردار ادا کر سکیں گے، یا محسن نقوی صاحب کا جو کردار ہے وہ کسی اور طرح سے دیکھا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور آج اہم کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں کہ ہندوستان کو جواب بھی دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گرد جرائم اور سیاسی سرپرستی کے مابین جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو جو عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو بھی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ سیاسی گٹھ جوڑ کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ جناب ندیم افضل چند صاحب ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں مرکزی پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ ہمیں آپ نے وقت دیا۔ رانا احسان افضل صاحب ہے، بہت سینئر رہنما بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جانے مانے کارکن بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینٹر علی ظفر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں، آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور انہی سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اندر کے حالات بتائیں، اندرونی کہانی سنائیں کہ کیا ہوا، عمران خان صاحب نے کس طرح سے یہ فیصلہ لیا، چونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے۔ السلام علیکم علی ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں پہلے تو ظاہر ہے یہی خبر سب سے بڑی ہے، تو اسی سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا، آپ وہاں پہ موجود تھے، عمران خان صاحب نے کیوں یہ فیصلہ لیا، یہ سخت فیصلہ تھا یا یہ پہلے سے نظر آتا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ ہوگا، وجوہات کیا بنی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جب بتایا گیا آج کا جو واقعہ تھا دہشت گردی کا، اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا میں دعا گو ہوں ہمارے فوجی افسران، ہمارے جو فوجی سپاہی اور لوگ جو شہید ہوئے، اور انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ میرے خیال میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی بڑھتی جائے گی، دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا جو ایک تو وقتی کاروائی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، میری دور کی میں سوچ رہا ہوں، اور اگر دہشت گردی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو مقامی لوگ بھی جو ہیں پاکستان کے اور جو مقامی افغانستان کے شہری ہیں اور افغانستان کی حکومت، اس کے ساتھ بھی ہم نے مل کے چلنا ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ علی مین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں، وہ ان کی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے، جو بھی وجہ ہے وہ نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کافی وارننگز بھی دی تھیں کہ میری حکمت عملی جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں، صرف پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ایک چینج آف گارڈ ہو، تبدیلی آئے، تاکہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے کہ دہشت گردی کو کس طرح ختم کرنا ہے بالکل پاکستان سے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہ چینج آف گارڈ کیا ہے۔ اس کا کوئی ذاتی کسی قسم کا کوئی مخالفت یا ذاتی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سمپلی ایک فیصلہ ہے جو قوم کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے، اور اس لیے خان صاحب نے آج اناؤنس کرنا پڑا ان کو۔ انہوں نے کہا میں نے کافی دنوں سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ چیف منسٹر مجھے ملے، وہ مل بھی نہیں سکتے، تو میں سب کچھ دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور انہوں نے پھر نام چوز کیا افریدی صاحب کا، جو ایک ینگ ہمارے ایم این اے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ ایم پی اے، جی، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف، جو جس طرح کی سوچ ہے پی ٹی آئی کی، اس کے مطابق لیکن کارکردگی۔ جی سینٹر صاحب، بالکل عمران خان صاحب نے آج افسوس کا اظہار کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، دہشت گرد، فتنہ الخوارج یا جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان کے ساتھ تو کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا اس بنیاد پہ گیا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے حوالے سے، یا اس بنیاد پہ ہٹایا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جو عمران خان صاحب کی ویژن ہے کہ دہشت گردی کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح اس کا حل ڈھونڈنا ہے، کس طرح اس کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی جو ویژن ہے اس پہ جو کہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا،
جس طرح میں نے کہا کیا وجہ ہے اس کی وہ تو نہیں پتا، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، میں وارننگز دے رہا تھا، میں نے کافی بار سٹیٹمنٹس بھی دی مختلف جگہوں پہ، میں نے ان کو جب ملاقات ہوئی تب بھی میں نے بتایا، تو چونکہ وہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ان کو چینج آف گارڈ مجبوراً کرنا پڑا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین جو ہیں گنڈاپور صاحب وہ بھرپور تعاون کریں نئے چیف منسٹر کے ساتھ، اور پوری ان کی جو کابینہ نہیں بنے گی اس کے ساتھ، تو یہ ایک ہم پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اس میں کوئی ریاست کے یا فیڈریشن کے خلاف کوئی کارروائی کی بات نہیں ہے، یہ سمپلی ایک ویژن ہے، چونکہ کے پی کے کا جو پروونس ہے، جو صوبہ ہے، اس میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، کمپیئر کریں کہ جب وہ تھے حکومت میں تو کتنی دہشت گردی تھی، اور اس کا گراف کس طرح اوپر بڑھتا جا رہا ہے، زیادہ معاملات ہو رہے ہیں۔ جی سینٹر صاحب، ایک اور یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کی نامزدگی کیوں؟ وہ بہت ہاکش اپروچ ہے ان کی اداروں کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے، عسکری شخصیات کے حوالے سے، تو ان کے انتخاب کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہاکش ہیں، یہ وجوہات ہے؟ اور پھر ایک ناتجربہ کار وہ شخصیت ہے، وہ کیسے صوبے کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کا خاتمہ کرنے میں ان کا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کے ساتھ جو باقی سینئر ہمارے لوگ ہیں وہ ضرور شامل ہوں گے کابینہ میں، اور ایک کلیکٹیو کابینہ ایفرٹ، ایک چیف منسٹر اکیلا نہیں چلاتا، ایک اس کے ساتھ جتنے اس کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، وہ مل کے چلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ سینئر لوگ ہمارے ضرور شامل ہوں گے۔ ان کی کیوں چوائس کی گئی، کیوں ان کو جتنے ایم این ایز تھے ان میں سے کیوں ان کو چنا گیا، یہ عمران خان صاحب کی اپنی سوچ ہے، اپنا ان کا ارادہ تھا، اپنا ان کا فیصلہ تھا، وہ نہیں ڈسکس ہوا آج کہ کیوں ان کو چوز کیا گیا، لیکن ان کا ٹیلنٹ دیکھا گیا، ان کی خان صاحب نے سمجھا کہ وہ کر سکیں گے، ان کی جو ویژن ہے خان صاحب کی، اس پہ عمل درآمد کے پی کے حکومت میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی اس کو بھرپور طریقے سے ایکسیپٹ، میری بات جتنے پارٹی لیڈر سے ہوئی ہے جب سے میری ملاقات ہوئی اور یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، وہ سب انشاءاللہ سپورٹ کریں گے پوری طرح، اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ مل جائے گا ان کو سارے ممبران سے؟ اس میں کوئی قانونی جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قانون بڑا سمپل ہے، آئین بڑا سمپل ہے، وہ کہتے ہیں ایک چیف منسٹر ریزائن کرتے ہیں تو دوسرے جو چیف منسٹر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ لیں، اور ان کا جب الیکشن ہوگا تو وہ چونکہ ہمارے پاس نمبرز ہیں تو وہ اس کے بعد اس نمبرز کے مطابق وہ چیف منسٹر بن جائیں گے، وہ اپنی اوتھ لیں گے اور اپنی کابینہ بنائیں گے، اور پھر معاملات آگے چلیں گے۔ اچھا، اب ندیم افضل چاند صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ہٹایا جانا، پھر سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کرنا۔ دو سوالات ہیں کہ چارج شیٹ جو ہے نا، میرے خیال میں وہ سامنے آنی چاہیے۔ یہ پبلک پراپرٹیز ہوتی ہیں اور پولیٹیکل جماعتوں کا کوئی سیکرٹ فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر ان کو کرپشن کی بنا پہ ہٹایا گیا ہے یا دہشت گردی کا جو وہ کہہ رہے ہیں، دہشت گردی کا تو مین میرے خیال میں ایسا ایشو پروونشل گورنمنٹ تو تعاون کر رہی تھی، میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ تو پی ٹی آئی کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ہٹایا اپنے چیف منسٹر کو ایک تھوڑی مدت کے بعد، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے تو پھر بھی ان کو میرے خیال ہے یہ اچھی بتا دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے یا کیوں ہٹایا ہے۔ تو باقی جو انہوں نے نامزدگی کی ہے ان کے پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن میری خبر کے مطابق شاید وہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، میرے پاس جو ایک خبر ہے کہ وہ کل تک نام چینج ہو جائے گا۔ اچھا، پی ٹی آئی خود کرے گی چینج؟ پی ٹی آئی خود چینج کرے گی، اور یہ میری جو اسیسمنٹ ہے، یہ خبر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو میرے خیال میں کل تک وہ نام چینج ہو جائے گا۔ بڑی ریومرز ابھی ہیں کہ کیوں نامزد ہوا، کس شخصیت کی وجہ سے، کچھ لوگوں پہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے فلاں کو مینج کیا، فلاں ہوا، تو یہ کل تک خبر سامنے آ جائے گی۔ لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی یہ اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے گورنر ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں اپوزیشن تو پھر کینڈیڈیٹ تو کھڑا کرے گی، لیکن نمبرز میرے خیال ہے ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن اپوزیشن اپنا امیدوار تو لازمی کھڑا کرتی ہے،
اور دیکھا جائے گا کیا کوئی سرپرائز 22 نمبروں کا ہے مسئلہ اس کے اندر. کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ ہو جائے ساری اسمبلی کا. کیونکہ مولانا نے کل ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کو, اور فیصل کریم کنڈی صاحب تو پہلے ہی خلاف ہیں ان کے. تو میرے خیال میں اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے حوالے سے, اور چیزیں میرے خیال ہے متفقہ کینڈیڈیٹ شاید آ جائے. اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے رانا صاحب کہ کیوں ہٹایا, اور کیوں؟ کیونکہ پی ایم ایل این کی تو زیادہ نظر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں تھیں وہ سبب بنی ہیں, اس پہ پورا نہیں اترے عمران خان صاحب کے معیار پہ علی امین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو عدم اعتماد یہ نیشنل اسمبلی میں لا رہے تھے, اور عدم اعتماد جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف آ گیا. اور دیکھیں, بات ہو رہی تھی عمران خان کے ویژن کی. جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ان کا ویژن جو تھا وہ بزدار تھا, وہ ڈکٹیٹر تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا آدمی چیف منسٹر ہو جو بالکل ان کے قابو میں ہو اور کوئی اس کی وقت نہ ہو. یہ تو ہر جماعت چاہتی ہے. نہیں, ایسا نہیں. ہماری جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک انڈیپینڈنٹ سی ایم کے طور پہ ہیں. دیکھیں, جب وہ اقتدار سے باہر زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. چلیں اس پہ, جب وہ اقتدار سے باہر آئے خان صاحب, تو ان کا ایک ہی ویژن تھا کہ میں نے اقتدار میں واپس کیسے آنا ہے. اس کے لیے چاہے انہوں نے 9 مئی کروایا یا آئی ایم ایف کو سیبوٹاج کیا, تو اور جب وہ جیل میں ہیں تو ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ خان صاحب نے جیل میں باہر کیسے نکلنا ہے. اس کے لیے وہ 26 نومبر کرانے کے لیے تیار ہیں, ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے تیار ہیں. تو ویژن تو عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر ہے. اور اس کے اندر ایک اور پہلو ہے. دیکھیں, بات یہ کہ ابھی تو چل رہا تھا علیمہ خان ورسز علی امین گنڈاپور, اور اس کے اندر یہ جماعت جس کے ڈکٹیٹر خان صاحب ہیں, اس میں خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ جیت گئی ہیں. تو اس میں ایک موروثیت کا بھی پہلو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو جماعت جو ہے بڑا کہتی تھی کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے, وہاں علیمہ خان کی ایک طریقے سے جیت ہو گئی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی یا پرفارمنس, نہیں, یہاں ایک ہی پرفارمنس جو ہے وہ چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر کیسے نکالنا ہے, اور اس ملک کے اندر کس طریقے سے وہ ماحول خراب کرنا ہے کہ وہ ماحول بنے کہ کوئی جو ہے نا یہ بات چیت کے اوپر آ جائے. اس کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے. دس از دا اونلی ویژن جو خان صاحب کا ویژن ہے. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رستہ کھل جائے, اس کی یہ تو ساری جماعتیں کوشش کرتی ہے. عمران خان صاحب کی خواہش کوئی غلط خواہش تو نہیں ہے. اس کے لیے اب جو انہوں نے یہ جو چوائس جو لے کے آئے ہیں, اب آپ نے خود بتایا کہ نیشنل جو سائبر کرائم ہے ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا موقف رکھا اداروں کے بارے میں کہ جس سے اور ملک کا ماحول خراب ہوا. تو اس سے آپ کو یہی سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب کا ویژن کلیئر ہے. خان صاحب جو ہے کوئی ماحول گرم رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو موروثیت کی بات کی ہے چند صاحب انہوں نے, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی اور پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا, یعنی ان کو اپنی پارٹی کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور فیملی آگے آتی ہے, ٹھیک ہے موروثیت کی بات اپنی جگہ, فیملی کو لانا اور چیز ہے اور فیملی کے فیصلوں میں اثر انداز ہونا اور چیز ہے. تو نون لیگ تو یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ چیف منسٹر انہوں نے پھر بھی مریم بی بی کو بنایا یا حمزہ شہباز کو بنایا, یا مطلب ہے کسی پیپل پارٹی نے تو سندھ میں فریال بی بی بھی بن سکتی تھی. اگر اس طرح پیپل پارٹی میں اور دوسرے پارٹیوں کے فیصلوں میں فرق ہے, انہوں نے مراد علی شاہ کو بنایا یا کیم علی شاہ کو بنایا. تو یہاں تو چیف منسٹری بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. چلو پرائم منسٹر شپ لے لیں, چیف منسٹر تو کسی ورکر کو بنا دیں, کسی اور کو بنا دیں. نہیں, مریم بی بی کا بڑا میرٹ ہے جی, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی انہوں نے میرٹ ہے تو ان کو وزیر اعظم بننے دیں, پھر میرٹ ہے تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. حمزہ شہباز کا بھی میرٹ ہے, بالکل مستقبل ہے پاکستان کا. نہیں سر, میں آپ کی رائے آپ نہیں ہے, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میں نے جو رائے تھی میں اب دے, تو یہ میرے خیال ہے نون لیگ کو تو آرگومنٹس دے ہی نہیں سکتی. رہ کی بات علیمہ خان کی یا ان کی, میرے خیال ہے اب تو فیملی وہ بھی ان کا آرگومنٹس میں بھی اس میں وزن نہیں رہا, کیونکہ اب ان کو کسی پارٹی کے دوسرے لوگوں پہ تو اعتبار بالکل ہی نہیں ہے خان صاحب کو, اور ان کی بہن کے ذریعے بیانات آتے ہیں یا جو چیزیں آتی ہیں, تو اب یا بیوی یا بہن, بیوی اندر ہے تو بہن ہی کے ذریعے آتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اب ان کا آرگومنٹس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں قابلیت کی بنیاد پہ اگر آپ دیں, لیکن ہر چیز فیملی کے اندر نہیں سمیٹنی چاہیے, باہر ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ان کا کوئی فیملی ریلیشن تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا کسی چیف منسٹر کے ساتھ, تو یہ
अलमी हैं तो सही, इसके आर्गुमेंट्स में वर्सेस एक ही पहलू चल रहा था ना, अली अमीन वर्सेस अलीमा खान चल रहा था, तो उसमें कौन फाते तो ये मैं तो कहता हूँ पीटीआई को वजाहत देनी पड़ेगी कि अली अमीन को क्यों हटाया गया। ये तो पब्लिक का राइट है मेरे ख्याल में। ये अच्छी बात है, पब्लिक का मुकाबला था ना, ये मुकाबला चल रहा था। ये एक डिस्कशन हो रही है, अली जफर साहब से पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है। अली जफर साहब ने तो बता दिया, बड़े वो तो सुलझे हुए आदमी, उन्होंने अपने अंदाज में एक उन्होंने अपना विजन बताया था, पीटीआई का नहीं बताया नहीं, मगर उन्होंने ये बताया है कि और कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये वजह है। लेकिन अली जफर साहब, अलीमा खान साहिबा बहरहाल उनकी शिकायत थी और अली अमीन गंडापुर साहब ने चंद दिन पहले सवाल भी उठाया कि उनके साहबजादे गिरफ्तार होते हैं, 3 दिन बाद वो उनकी ज़मानत हो जाती है, बाकियों की नहीं हुई। आपको नहीं लगता ये वैलिड क्वेश्चन है जो कि पीटीआई के अंदर इस वक्त उठाया जा रहा है? तो क्या इमरान खान साहब ने मतलब वाकई गिरफ्त जो है पार्टी की, अब वो अलीमा खान साहिबा के हाथ में है इस वक्त? देखें, पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इल्ज़ाम पीटीआई पे लगाया जा रहा है कि वो कोई फैमिली सियासत हो रही है, जबकि इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं उनकी पार्टी बड़ी क्लियरली फैमिली ओरिएंटेड ही है। अगर आप देखें पीएमएलएन नवाज की पोजीशन, तो आपको याद होगा कि जब चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए बने थे तो वो शहबाज शरीफ के साहबजादे थे, फिर अब चीफ मिनिस्टर फाइनली पंजाब की बनी, वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फैमिली के बाहर नहीं किसी को देखा, उन्होंने अपने भाई को देखा, वो भाई बन गए। तो वो उस पार्टी से ये कहना कि कोई फैमिली सियासत कर रहा है, वो मेरा ख्याल है जायज़ नहीं। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भुट्टो साहब थे, उसके बाद उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी, फिर उनके प्रेसिडेंट बने उनके हस्बैंड जरदारी साहब, फिर उनके बेटे को चेयरपर्सन बन गए पीपल्स पार्टी के जो अब सरबराह। तो उनके तरफ से भी ये आना कहना कि फैमिली पॉलिटिक्स क्यों चल रही है, मगर पीटीआई वाहिद जमात थी जो कि मौरूसियत पे यकीन नहीं रखती थी। हमने तो कोई इतराज नहीं किया, हमने कोई दावा भी नहीं किया, हमारा तो यार नहीं है। देखें, क्रेडिट इस जो चेंज हुई है वो अलीमा बीबी को जाता है ना, तो इसका सवाल तो ये है ना। जी अली जफर साहब, अब आपका ये मैंने जिन्होंने ऑब्जेक्शन की उनका मैंने बयान कर दिया। अब मैं अपनी पीटीआई के ऊपर आता हूँ। पीटीआई में ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, किसी किस्म की इन्फ्लुएंस बहनों का सियासत में नहीं है। जो पीटीआई की इंटरनल सियासत है वो बहनें हैं, उनके भाई हैं जेल में, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, वो उनको इजाजत है कि वो केसेस में आके भाई से मिलें। भाई जब उनको एज अ ब्रदर बताते हैं कि मेरा ये बयान दो एक भाई की हैसियत से, लेकिन अब तो वो उनको मना कर दिया गया। आज इमरान खान साहब ने उनको आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि वो प्रेस टॉक नहीं करेंगी, नौरीन खान साहिबा करेंगी। जी, वो तो कहा था, वो उनकी हिफाजत के लिए कहा या जिस वजह से भी कहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो उनका हक है एक बहन के नाते इस तरह के बयान देना। इसी तरह वो हमें भी बताते हैं कि आपने आके क्या बयान देने हैं और क्या बताना है, मेरा मौकफ क्या है हर पॉइंट पे। जब भी हम मुलाकात करते हैं, हम सियासी और कानूनी जो उनके केसेस हैं उनके ऊपर हम भी उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आके अपने अपने तबसरे अपनी अपनी जुबान में देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कह देना कि वो चूंकि बहनें हैं वो मिलती हैं और उनका एक बयान, मगर असल मसला तो सोशल मीडिया सर, असल मसला तो सोशल मीडिया को लीड करने का, और ये इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा पे है, उन पे कुछ मुकदमात भी इस हवाले से। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच जो इख्तलाफात हैं, आज हो सकता है कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी से मिलने के लिए गए हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ही क्यों बीच में आए हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब राना साहब, ये जो तब्दीली का आगाज़ है,
یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ آیا کہ تبدیلی کا آغاز بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ہو گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی تبدیلی ہوگی یا بری تبدیلی ہوگی؟ کس قسم کی تبدیلی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بہرحال آپ لوگوں کے پاس بھی انفارمیشن تو دیکھیں، جب سے پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے تو بدقسمتی سے رزلٹ تو الٹا ہی آیا ہے. تو ابھی بھی آپ ان کی سیاست میں دیکھیں، ان کے جتنے بھی سیاسی فیصلے ہوئے ہیں ملک کے مفاد میں تو نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ایک ہی جو ویژن میں نے بتایا خان صاحب کا ہے کہ ان کو باہر کیسے نکالنا ہے، اس کے لیے ہوئی ہے. یہ کوئی کے پی کے اندر بہتری یا کے پی کے اندر دہشت گردی کے معاملات یا وہاں اگر وہ تو ڈیڈ لائن میں 2 دن رہ گئے تھے واپس تو وہ خود ہی ہٹ جاتے، شاید ان پہ اوپر عوامی پریشر آتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ تبدیلی کوئی آپ کہہ لیں کہ یہ جو تبدیلی ہے اس میں ایک ہی ایجنڈا ہے خان صاحب کو ریلیف ملے، وہ نہیں مل سکتی. وہ جو ان کا خیال ہے کہ یہ رجیم چینج کر کے پھر وہاں سے جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ ریاست سے کوئی لڑائی کرے گی یا کوئی ایسا ماحول بنائے گی کہ ٹکراؤ کا ماحول ہو، یہ ایجنڈا ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کیوس ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو ٹکراؤ کا ماحول ہے یہ تو آپ کی سی ایم نے بھی پنجاب میں بنا دیا ہے. دیکھیں، اگر آپ ایک سی ایم جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک سٹیچر ہوتا ہے، ایک اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے. اب وہ مستقل پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو وہ بھی ہوگی نا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہیں، وہ ایشوز پہ بات کر رہی ہیں. اب مقابلہ یہ بری بحث نہیں ہے. آپ دیکھیں، میرا پانی میری مرضی، مطلب اگر یہ سٹیٹمنٹ تو ایک صوبے کے خلاف ہے نا. نہیں، یہ سٹیٹمنٹ صوبے کے خلاف نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ بڑی ایک ٹیکنیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو میرے حصے کا جو چیز ہے، جو صوبے کے حصے کی چیز ہے، میرے بھی نہیں، جو صوبے کے حصے کی چیز ہے وہ صوبے کی کابینہ، صوبے کی حکومت اپنی مرضی سے اس کو ایلوکیٹ کر سکتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے، یہ کوئی پرسنالٹی یا کوئی پیپلز پارٹی پہ حملہ نہیں ہے. یہ بات کرنا کہ آپ بس استعمال کریں اور اس کے جواب میں اس کا جواب یہ آنا کہ میں تو 4 کام کر رہی ہوں. میں تو جس کے کراپ ڈیمیج ہوئے ہیں اس کو بھی میں کمپنسیٹ کر رہی ہوں، جس کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں میں اس کو بھی کمپنسیٹ کر رہی ہوں، جس کے مال مویشی ڈیمیج ہوئے ہیں اس کو بھی کمپنسیٹ کر رہی ہوں. تو یہ ایک، اگر آپ اس کو پرسنلی نہ لیں، اگر چند صاحب اس کو محسوس نہ کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پانی تو ان کا نہیں ہے، پانی پنجاب کا ہے. وہ انہوں نے مریم بی بی نے جب میں کہا ہے تو اس کا مطلب پنجاب. وہ تو خیر بہت میں کا استعمال کر رہی ہیں، لیکن وہ پنجاب ہے. پنجاب کا جو پانی ہے، پنجاب کا جو بجٹ ہے، وہ پنجاب کی حکومت اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے. جس طرح سندھ کا جو پانی ہے، سندھ کا پانی جو ہے. اچھا، اب اس کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا چند صاحب؟ کیا آپ لوگوں کے بسپ کی وجہ سے؟ اور بائی دی وے، اگر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مدد جس طرح سے مرضی کریں. دیکھیں، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ بڑے 1.5 سال سے ہم کیونکہ ان کے اتحادی ہیں، پبلک کی نظر میں بھی اتحادی ہیں اور سو کارڈ اتحادی حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ٹریجری بینچز پہ ہم ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو ان کی جو کسان دشمن پالیسی ہیں ہم اس پہ بار بار بات کرتے تھے. اب ثابت ہو گیا، آج آپ جا کے بازار میں سبزی خرید لیں، جو بھی چیز آپ خریدنے جائیں گے جو زمین سے اگتی ہے، جس کا کاشتکار کے ساتھ ہے، اب اس کا مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے. وہ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، خواہ گندم کا ریٹ مقرر ٹھیک نہ کرنا ہو، خواہ سبزیوں کے معاملے میں کوئی، سب ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. یہی ہم بات کرتے تھے. اس کے بعد آ گیا سیلاب. اب سیلاب کے اوپر دیکھیں، پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے. جہاں تو بلاول صاحب گئے تو ان کی محنت کی انہوں نے تعریف بھی کی. اس کے بعد ان کو کوئی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ پنجاب میں کم از کم بیٹھ جاتے، ساتھ لے کے چلتے، کوئی پالیسی بناتے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا ہم نے کرنا ہے، ہمارا کیا میکنزم ہوگا، ہم نے کس طرح کاشتکار طبقے کے اور غیر کاشتکار طبقے. آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے سیلاب. دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں آپ شام کو روٹی نہ کھائیں، آپ کے بچے، آپ کے جانور رول جائیں، آپ کے بچے در بدر ہو جائیں، آپ کیمپوں میں بیٹھے ہوں، آپ سرکاری کھانا ذمہ دار نہیں لیتا. اور وہ ڈپٹی کمشنر نے جو 15 کروڑ انہوں نے ضلعوں میں دیے ہیں، وہ ایک اشتہاری مہم کے لیے چلے ہیں. اور جتنے پیسے آپ اپنی اشتہاری مہم کے لیے لگاتے ہیں، کم از کم اتنے ہی فوراً کاشتکار کو، غیر کاشتکار کو، کسی موچی کو، نائی کو، کسی غریب بیچارے ریڑھی والی کو دے دیتے. 1.5 مہینہ آپ نے نہیں دیا.
اگر آپ 4 مہینوں بعد، اس سے پہلے کووڈ آیا اس وقت بھی کاشتکار کو کچھ نہ ملا، پچھلا سیلاب آیا کچھ نہ ملا، اب پھر کیا ملے گا؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تو یہ وجہ بنی آپ کی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بسپ کے اوپر آپ نے کہا، ہم نے ایک طریقہ کار بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے تو آپ بسپ کا ڈیٹا استعمال کر لیں۔ بسپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں۔ آپ کہیں جی نہیں ہم بسپ کے ذریعے نہیں دینا چاہیں گے۔ صاحب یہ تو ایک ہیلدی وہ تھی نا، اور باقی ہم نے کہا کہ آپ کسان کو کیش کرو۔ زرعی ترقیاتی بینک میں گرداوری آپ کی ڈیجیٹل گرداوری ہے۔ اب تو کمپیوٹر کو پتا ہے کہ ندیم افضل کی گندم کتنی ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ گوگل میپ سے آپ لے لیں، سارا کچھ لے لیں۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ کہتے ہیں پنجاب اتنی ترقی کر رہا ہے، 1.5 مہینے میں آپ کو سروے نہیں مکمل ہو رہا۔ اگر اتنی ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اتنا سروے ہو رہا ہے، تو سروے تو پھر 1 دن میں ہو جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر، تحصیلدار، پٹواری، سیکٹری یونین کونسل، ہر جگہ پہ پھر صدر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کیوں بلایا نا؟ پھر یہ ایک الگ سوال ہے۔ یہ بحث چلی ہے، سینٹ سے بائیکاٹ ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں آواز اٹھتی ہے، اور پنجاب کے لیے میں تو سینٹ کا بھی، اپنے سینیٹرز کا بھی ممنون ہوں، حالانکہ پنجاب میں ہماری نمائندگی کم ہے اور قومی اسمبلی میں بھی کم ہے۔ اس کے باوجود پنجاب خود نقصان تو فلڈ میں پنجاب کا ہوا ہے، ہر چیز پنجاب افیکٹڈ ہے۔ اب پنجاب کے یہ کوئی مالک تو نہیں ہے یا کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے۔ اب 40-27 یہ اس حکومت کا صرف حساب نہیں دے رہے ہیں۔ اگر 27 سالہ حکومت میں یہ کوئی میکنزم نہیں بنا سکے، سیلاب تو کئی دفعہ آتے ہیں، آفتے کئی دفعہ آتے ہیں، کوئی ادارہ اگر آپ 27 سالوں میں، میاں نواز شریف صاحب 1985 سے چیف منسٹر، 88 میں چیف منسٹر، 90 میں پرائم منسٹر چیف منسٹر، پھر غلام حیدر وانی نون لیگ، پھر شہباز شریف چیف منسٹر، پھر شہباز شریف چیف منسٹر، پھر حمزہ شہباز چیف منسٹر، پھر مریم نواز چیف منسٹر۔ بھائی اس عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ اب 27 سالوں میں پالیسی نہیں بنا سکے تو اب 1.5 مہینے میں آپ بنا لیں گے؟ یہ اس کا 27 سالوں کا حساب تو یہ مانگتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بد زبان ہو گئے ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ ہم جی اس کا ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپینز اور ٹرولنگ کریں جی، ٹرولنگ جو مرضی، ہماری فیملیز کے بارے میں جو مرضی کریں، کوئی پرابلم۔ اب کاشتکار کو بچا لیں، عام آدمی کو بچا لیں۔ اچھا انہوں نے جو ہے نا 1985 سے حکومتیں گنوا دیں، تو آج آپ فیصل آباد چلے جائیں، گجرانوالہ، ساہیوال، سیالکوٹ، آپ راول پنڈی، ملتان، لاہور، چکوال چلے جائیں، آپ کو شہر نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ ٹیکسٹائل میں بند ہوئی ہیں، میں یہ سوال کا آپ ماشاءاللہ پڑے پڑے لکھا نہیں، سوال کا جواب دیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں 27 سالوں میں یا نہیں کھلی ہیں؟ نہیں میری بات تو سنیں نا، فیصل آباد کی بات کر رہے تھے۔ ان کی حکومت سندھ میں تو 17 سال سے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کوئی جو ہے انٹیریئر میں جا کے دکھا دیں جو اے ڈی بی میں اربوں روپیہ ان کو ملتا رہا ہے 17 سال سے، دکھاتے ہیں آپ؟ میں دکھاتا ہوں، نہیں وہاں نہیں، میری فلڈ افیکٹڈ کا، فلڈ کی ہماری مینجمنٹ، میں اس پہ آتی ہوں، اس بار میں آپ سے پوچھوں گی اس پہ کار کرنے 4 کلومیٹر سے زیادہ سڑک تو دکھا دیں سیکٹر میں، کھڈے پڑے ہوئے 50 سال پرانا شہر لگتا ہے۔ کراچی جب ان سے پوچھیں تو کراچی کہتے ہیں جی ہمیں ملا ہی ابھی یہ بلدیات ہمارے پاس آئی ہے، باقی سندھ کا حساب تو دے دیں، آپ نے کھنڈر بنایا ہوا ہے سندھ کو، دیکھیں یہ بات نہیں ہے، بات جواب ہے، میں جواب دے رہا ہوں، میں آگے جواب آپ سندھ کا حساب مانگیں، سندھ کا آپ کا حق بنتا ہے مانگنا۔ آپ کو جواب چاہیے تو آپ ستھرا پنجاب، آپ کو جواب ہے نا جی، ستھرا پنجاب کارکردگی پہ بحث ہونی چاہیے۔ تو یہ بحث اسی پہ جا رہی ہے، اس میں جو ذاتی حملے مجھے آپ ایک ذاتی حملہ بتا دیں جو مریم بی بی نے کیا، ایک ذاتی حملہ، میں انگلیاں توڑ دوں گی، میں دماغ خراب ہو گیا، ان کے دماغ کی صفائی کروں گی، جھاڑو پھیروں گی، دماغ صفائی کروں گی۔ ہمارے دماغ خراب ہے اور 27 سالوں میں آپ کے دماغ ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کو کیوں شک ہے کہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں، جو بولے گا اسی بارے میں بات ہوگی۔ میری بات سنیں نا، ان کو بھائی اپوزیشن کو آپ نے جیلوں میں پھینکا ہوا ہے، جو اپوزیشن ہے ان کو جیلوں میں پھینکا ہوا ہے، جو اتحادی ہے اس کو آپ دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کی انگلیاں توڑ دیں گے۔ یہ پولیٹیکل لینگویج ہے۔ میں نے بریک لے لیا، نہیں پنجاب کا جواب ہے، سندھ کا علیحدہ جواب لیں، آپ کا حق بنتا ہے، ہم آپ کو گالیاں نہیں دیں گے، وہ بھی جواب لیں گے۔ علی ظفر صاحب میں نے آپ سے بھی تبدیلی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، اب پھر تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اسی بریک میں واپس آتی ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹر صاحب بہت کم وقت ہے مگر پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ متفقہ کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ کوئی آپ کی پارٹی بھی اس پہ بات چیت کرے گی، اس پہ غور کرے گی،
کیونکہ عمران خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ایز اٹ از جو ہیں وہ پھر صادر ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ آمریت نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعت میں؟ جی نہیں، آمریت نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے اور اس پہ پورا عمل درآمد ہوگا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی انہوں نے ہی نامنیٹ کیا تھا اور پارٹی نے پوری طرح اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ان کو ووٹ دے کے چیف منسٹر بنایا تھا۔ اسی طرح جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، جو اسمبلی کے ممبرز ہیں اور جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ سب اس پہ متفقہ رائے ہے ان کی، جو خان صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے فائنل فیصلہ کر دیا تو وہی ہوگا، اور وہ ووٹ لے لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ مل جائیں گے ان کو سارے؟ جی بالکل مل جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی آرٹیکل 63A ہے آئین کا، اور اس آرٹیکل 63A آئین کے تحت جب چیف منسٹر کا الیکشن کا معاملہ ہو تو پھر آپ کو اپنے پارلیمنٹری لیڈر جو ہے اس کی بات ماننی ہوتی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کو ماننا ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پہ وہ جب پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو وہ نامنیٹ ہوں گے اور نمبرز ہمارے پاس ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی ہوگا۔ اچھا، لیکن آپ کی بڑی بھی انٹرسٹنگ میں ڈیبیٹ سن رہا تھا، جی پیپلز پارٹی نون لیگ، جی ہاں پارٹی نون لیگ کی، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آج کل وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو کوئی ٹرافی ملے کہ سیلاب میں کس نے زیادہ خدمت کی۔ تو میں نے اپنی سینیٹ کی سپیچ بھی اسی موضوع پہ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ دونوں پارٹیز کو خوشخبری ہے کہ میں آپ کو ٹرافی دیتا ہوں، اور ٹرافی نااہلی کی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی کارکردگی سیلاب میں کی ہے، اس میں کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہیں سب سے زیادہ یہ رانا صاحب اس کے اوپر رسپونڈ بالکل سر، بالکل سب سے اچھا کام کے پی کے نے کیا ہے سیلاب کے اوپر، ان کو ٹرافی دے دیں گے جنہوں نے کام ہی کچھ نہیں کیا سیلاب کے اوپر۔ یہاں تو 25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، 20 لاکھ مال مویشی کو بچایا گیا، اور اب انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن بھی ہم کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو 27 سال کی کارکردگی کا آپ نے پھر، جی علی ظفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کمنٹ کر دیں، پھر میں کارکردگی کرنا چاہ رہا تھا جی کے پی کے کی بھی پرفارمنس میں بتایا نا وہ کیسی تھی، دونوں کی کارکردگی ایسی رہی۔ میں نے تو آپ کو ٹرافی دے دی نااہلی کی، تو آگے انہوں نے اپنا چیف منسٹر کو ڈسمس کر اپنے دیا پاس، اور آپ کو لیکن وہ تو ایڈمٹ کر گیا کہ کے پی کے میں خراب کر وہ دی۔ میں نے قاعدہ سپیچ میں بتایا تھا، میں نے پوچھا کہ کیا ایسی چیزیں تھیں، اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے نہیں کی، اور کیا ایسی چیزیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور پوری اس کی میں نے لسٹ بنائی۔ اس کے اوپر کافی شور بھی مچایا گیا، ایک جماعت تو واک آؤٹ کر گئی تھی پیپلز پارٹی اس وقت سینٹ سیشن سے، لیکن دوسری جماعت جو پی ایم ایل ایل تھی وہ بڑے شور بھی مچایا انہوں نے کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سارے وہ جو 15-20 نکات میں نے اٹھائے تھے آپ کے پروگرام میں، جو یہ ٹائم کم ہے میں نہیں بتا سکوں گا، لیکن بالکل آپ کی بڑی زبردست وہ تقریر تھی۔ مگر رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ اب آپ صلح کی طرف بڑھیں گے، محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کوئی اختلافات کم کروائیں گے، پھر میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میسنجر کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے جماعت ہے اور ایک اچھا ساتھ ہے، پی ڈی ایم میں بھی ساتھ چلے، تو میسنجر پرائم منسٹر شہباز شریف کو زرداری صاحب سے بات چیت کرنے میں بالکل ہوئی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا اتنا اچھا رابطہ ہے کہ بلاول واک ان کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا سکتے ہیں، تو یہ جو تلخیاں ہیں یا یہ جو کنفیوژن ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہوتا ہے نا، جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ کریز سے باہر جا کے پھر کھیلنے کو اس طرح کے موقع کو جانے نہیں دیتے۔ آپ کی کریز کیا ہے جس سے وہ پھر وہ بیچارے اپنے حدود میں رہے، تحمل میں رہیں، لیکن پھر وہ اس طرح کے موقع پہ پنجاب حکومت پہ سوال نہ اٹھائیں، یہ کریز ہے، اور یہ گناہ ہے پنجاب حکومت پہ سوال اٹھانا کہ آپ 1 ارب کا ریسٹ ہاؤس بنا دیں، آپ پنجاب ہاؤس پہ کروڑوں روپیہ لگا دیں، آپ سی ایم انیکسی اربوں روپے کی بنا دیں، 8 کلب کے اوپر 7 کلب، آپ جو پنجاب کلب جو بنا ایک منٹ دیکھیں، اسی وجہ سے سری لنکا والے حالات بنیں گے، جب کلبوں پہ اور ریسٹ ہاؤسز کے اوپر، جب کلبوں پہ ریسٹ ہاؤسز کے اوپر اور تشہیری مہم کے اوپر اربوں روپیہ لگے گا، عوام کو کیا فائدہ ہے، عام آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ مگر چند صاحب جو سندھ کے اندر بھی تو 15 سال آپ کی حکومت کے ہو گئے، لیں حساب سندھ کا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں، آپ سندھ کا حساب لیں، آپ سی سی آئی میں حساب لیں، آپ کے پاس فورم ہے،
آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ حساب لیں, آپ جائیں وزٹ کریں. پرائم منسٹر کے کتنے وزٹ ہیں سندھ کے؟ پرائم منسٹر کے کتنی دفعہ آپ پرائم منسٹر سندھ گئے ہیں؟ پرائم منسٹر کتنی دفعہ بلوچستان گئے ہیں؟ ٹھیک, ہم ابھی تو پنجاب کا حساب لے رہے ہیں, ہم آپ سے وفاق کا بھی لیں گے. وفاق کا کیسے لیں گے؟ لیں گے, عدم اعتماد وغیرہ. آصف علی زرداری صاحب کو آنے دیں اسلام آباد, لیں گے حساب. اسد کیسر صاحب کی فارمولے پہ آپ بات کر رہے ہیں, فارمولے بہت سارے ہیں, آپ کو میں پہلے کیوں بتاؤں, ہم بہت سارے فارمولوں سے حساب لیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو میری بھی صلح ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. چند صاحب ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, لڑائی عوام معاشی قتل نہ کرے غریبوں کا. اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی لڑائی ہوتی ہے تو بینیفیشری پی ٹی آئی بن سکتی ہے؟ کوئک کمنٹ سر. جی دیکھیں, ہم کو ابھی ہنسی آ رہی ہے کہ, اور یہ میرا خیال ایک دو باتیں تو میں ضرور ان کی جو باتیں کی میں ضرور مانوں گا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کا کام, پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگا پاکستان مسلم لیگ نواز پہ کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ موقف پیپلز پارٹی کا بھی ہے. آئیں ہمارے ساتھ مل کے, ہم نے تو گگلی پھینکی ہے. ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وفاق میں جو حکومت ہے یہ نااہل ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں, ہم آپ کو ضرور مدد کریں گے اس میں. سر اس پہ لاسٹ کمنٹ آپ کا. دیکھیں, یہ تو ٹی وی پہ تو نہیں ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور یہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں تو وہ ان کو سیاسی تنہائی سے زرداری صاحب نکال سکتے ہیں. اپنا سی ایم تو منتخب کروا لیں, یہ نہ ہونا کہ وہ اس سے بھی رہ جائیں. سیاسی تنہائی سے زرداری صاحب اور بلاول صاحب نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. چند صاحب نے آخری بات کی ہے, کیا اس کے اوپر پی ٹی آئی غور کر سکتی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ آنے والے دنوں میں بقول چند صاحب کے بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. کیا کوئی ایسی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ بھی نظر رکھیں, ہم بھی رکھتے ہیں, فیصلہ آپ کا.